मदारिज नबूवत में दर्ज है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, मैं अपने जद्द अमजद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और अपनी वालिदा सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा के ख्वाबों की ताबीर हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 3 चीजें इरशाद फरमाई। पहला क्या फरमाया कि मैं अपने जद्द अमजद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। कैसे सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी आम नबी का नाम नहीं, किसी आम रसूल का नाम नहीं, जबकि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अल्लाह के रसूल जिस दौर में होते हैं, जिस वक्त में होते हैं, कायनात के सबसे अफजल और आला लोग जो हैं वो अल्लाह के नबी होते हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको जद्दुल अंबिया कहा जाता है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दादा। बाइख्तिलाफ रिवायात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने 70,000 नबियों को इस दुनिया में भेजा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, कयामत के दिन मैं इस बात पे फख्र करूंगा कि नबियों की सफ में मैं तीसरे नंबर पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दादा हूं। क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। अब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से सिलसिला नबुवत जारी रहा। इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहां तक बाइख्तिलाफ रिवायात 40,000 नबी या 70,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में जलवागर हुए और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पे सिलसिला नबुवत रुक गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। आप फरमाते हैं, कयामत के दिन मैं इस बात पे फख्र करूंगा कि नबियों की सफ में तीसरे नंबर पर मैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का दादा हूं। आप फरमाते हैं, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं। आपने सुन रखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई, यानी अल्लाह का घर बैतुल्लाह बनाया, जो काबा मुअज़्ज़मा है, मक्का मुकरमा है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। साथ आपके फर्जंद अर्जुमंद जनाब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। आपने अल्लाह के घर की तामीर फरमाई। जब काबतुल्लाह की तामीर हो गई तो आप एक पत्थर के ऊपर खड़े थे। अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे खलील, अगर कोई किसी का घर बनाता है तो वो उसे उजरत भी देता है और खुश होकर इनाम व इकराम भी देता है। आपने मेरा घर बनाया है, आप मुझसे उजरत मांगिए, मैं आपको अता फरमाऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुकामे इब्राहीम पे खड़े थे। जो हाजी साहिबान गए हैं उन्होंने मुकामे इब्राहीम की जियारत की है, और जो नहीं गए, आज के इस अजीम दिन का सदका अल्लाह ताला हम सबको हरमैन शरीफैन की बाद बहाज़री नसीब फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े थे। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम मुझसे मांगो जो मांगना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर के ऊपर खड़े होकर दुआ करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह तेरा हुक्म था, तेरे हुक्म के मुताबिक मैंने तेरा घर तो बना दिया, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूं, मेरी नस्ल से एक रसूल भेज जो तेरे घर बैतुल्लाह को आबाद करे। हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। फिर उस दुआ का सदका अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जलवागर फरमाया और अल्लाह के घर बैतुल्लाह को बुतों से पाक भी फरमाया और कयामत तक के लिए उसे आबाद भी फरमा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े पत्थरों पे खड़े हुए थे, लेकिन एक पत्थर जिसे मुकामे इब्राहीम कहा जाता है, उसे मताफ के अंदर जहां हम तवाफ काबा करते हैं, उसे तवाफ काबा वाली जगह पे नस्ब कर दिया और फरमाया तुमने हज करना है या उमरा करना है या तवाफ करना है,
فرمایا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا نہیں کرو گے. ہے وہ نفل زائد عبادت کو کہتے ہیں، ہے نفل لیکن ادا کرنا ضروری ہے. فرمایا جب تک ادا نہیں کرو گے نہ طواف مکمل ہوگا، نہ حج مکمل ہوگا، نہ عمرہ مکمل ہوگا. اللہ کو اتنی بات کیوں پسند آئی؟ فرماتے ہیں یہ جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے اس کے اوپر 2 قدموں کے نشان ہیں جو آج بھی موجود ہیں، لوگ زیارت کرتے ہیں. اس کو نصب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پتھر جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بناتے، جیسے جیسے دیوار بڑی ہوتی یہ پتھر بھی آٹومیٹک اوپر چلا جاتا. جب آپ نے نیچے آنا ہوتا تو یہ پتھر نیچے آ جاتا. اس کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن فرمایا اس کو یہ عزت، یہ شرف اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے آقا مولا کی آمد کی دعا فرمائی تھی، سرکار کی آمد کی دعا فرمائی تھی. فرمایا اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا قیامت تک کے لیے میں نے حرم کعبہ میں اسے نصب فرما دیا. یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا علی، مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میری نسل سے رسول بھیج جو تیرے گھر کو آباد کرے اور تیرے گھر کو پاک کرے. پھر کائنات عالم نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف جہاں پہ 360 بت تھے، لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. جب میرے اور آپ کے آقا مولا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جتنے بھی بت تھے سارے کے سارے سر کے بل گر پڑے. سرکار کی آمد کا یہ معجزہ تھا کہ سارے بت جو تھے وہ سر کے بل گر پڑے. آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. دوسرا فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو. آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا، اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ جس نبی کی خوشخبری ہمیں سنا رہے ہیں کیا اس نبی کی شان آپ سے بھی زیادہ ہے؟ آج تو ہم شان گھٹانے کے چکر میں ہوتے ہیں نا، لیکن وہ سچے ماننے والے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا. مادر زاد اندھا آتا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرماتا. برس کی بیماری والا آتا، ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا. مردوں کو پیر کی ٹھوکر مارتے اور فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہو جا تو مردہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. وہ صحابی کہنے لگا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ جس نبی کی خوشخبری ہمیں سنا رہے ہیں کیا ان کی شان آپ سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے حواریوں کان کھول کر بات سنو، تم تو یہ کہتے ہو کہ کیا اس نبی کی شان آپ سے زیادہ ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت اس نبی آخر الزمان کے جوڑوں کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھے عطا فرما دے تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس نبی کے جوڑوں کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. آپ نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں. اور تیسرا فرمایا میں اپنی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے خوابوں کی تعبیر ہوں. آج کائنات کی ہر ماں خواب دیکھتی ہے، اس کے ارمان ہوتے ہیں کہ میرے ہاں اولاد ہوگی تو کیسی ہوگی. قربان جاؤ سرکار کی والدہ محترمہ پہ. آپ کے والد محترم کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا. آپ
اس دنیا میں در یتیم بن کے تشریف لائے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب سرکار کا نور پاک مجھے عطا ہو گیا اور مجھے اپنے ہی جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. آپ فرماتی ہیں 9 ماہ تک سرکار میرے بدن میں رہے, سرکار میرے جسم میں رہے. فرماتے ہیں ایک دن بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. فرماتے جب سرکار کا نور پاک آ گیا, فرماتی ہیں کہ اس رات جتنے بھی چوپائے تھے, جتنے بھی جانور تھے, انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو جو کائنات کا سردار ہے وہ اپنی والدہ کے شکم میں آ گیا ہے. اور عرب کہتے ہیں کہ جو درخت سوکھ چکے تھے, قحط سالی عام تھی, جیسے ہی سرکار کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو روشن و منور اور سرسبز و شاداب فرما دیا. آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب سرکار کا نور پاک مجھے عطا ہو گیا, حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب نور پاک عطا ہو گیا, فرماتی ہیں اگر میں گھر سے باہر نکلتی, کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی, سخت دھوپ ہوتی, جب میں اپنا قدم باہر رکھتی تو بادل میرے سر پہ سایہ کر دیا کرتے تھے, آسمان کے بادل سایہ کر دیا کرتے تھے. فرماتے کسی رستے سے گزرتی تو جس پتھر کے اوپر میرا پیر آتا وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا. میں جس رستے سے گزرتی تھی پتھر اور پہاڑ میرے اوپر سلام کیا کرتے تھے, جس رستے سے گزرتی تھی درخت جھک جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے. آپ فرماتی ہیں اگر میں پانی لینے کے لیے کسی کنویں پہ جاتی تو کنویں کا پانی خود چل کر اوپر آ جایا کرتا تھا. لوگ ڈول ڈال کر پانی باہر نکالتے تھے, جب سرکار کی والدہ پانی لینے کے لیے جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا اور حضور کی والدہ پانی لے کے واپس آ جاتی. یہ معاملات تھے ولادت سے قبل کے. اور آپ کی والدہ محترمہ قاضی اعجاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی والدہ محترمہ, آپ فرماتے ہیں جب یہ نور پاک مجھے عطا ہوا 1 مہینہ گزر گیا, میں اپنے کمرے میں تھی, میں نے دیکھا ایک دراز کا باریش جوان میرے کمرے میں آیا اور آ کر کہا بیٹی آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے گھر جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ یہ امام الانبیاء بن کے دنیا میں آئے گا. کہتے میں نے پوچھا کہ آپ کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی آمنہ سارے مجھے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اور میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ساری کائنات کا سردار بن کے آئے گا. حضور کی والدہ محترمہ فرماتی ہے 2 مہینہ آیا, اللہ کے دوسرے نبی جناب شیس علیہ السلام وہ میرے پاس آئے, آ کے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے ہاں جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے وہ ساری کائنات کا سردار بھی ہے اور اللہ نے اسے امام الانبیاء بنا کے بھیجنا ہے. فرماتی ہیں پھر اگلے مہینے حضرت نوح علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام. فرماتی ہیں 9 مہینے تک اللہ کے جلیل القدر انبیاء مجھے آ کر خوشخبریاں سناتے رہے کہ آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے ہاں جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ اللہ نے اسے امام الانبیاء بنایا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاں جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے اس کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجنا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اور میرے بھائیوں پھر 12 ربیع النور شریف کائنات عالم نے یہ منظر دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی اس دنیا میں جلوہ گری ہونے لگی. کائنات میں جیسے میرے آقا آئے ہیں نہ پہلے کوئی آیا تھا نہ قیامت تک اس شان سے کوئی آئے گا. محبوب ہو تو ایسا ہو جیسے سجا کے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا, کائنات میں کسی دوسرے کو بھیجا ہی نہیں. آپ کی والدہ فرماتی ہیں سرکار کی ولادت کا وقت قریب آ گیا, حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا. فرمایا میں پریشان تھی کہ میرے پاس تو کوئی خاتون بھی نہیں ہے اور جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. کہتی ہے میں پریشان تھی, میں نے اچانک دیکھا
کہ میرا کمرہ روشن و منور ہو گیا، خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ چند خوبصورت خواتین میرے کمرے میں ہیں اور آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی آمنہ تو پریشان نہ ہو، ہم جنت سے تیری دائیا بن کے دنیا میں آئی ہیں۔ قربان جاؤں سرکار کے شان کے اوپر کہ جن کی دائیاں بھی جنت سے آئے، کائنات میں کیسے کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہا بیٹی آمنہ گھبرا نہیں، ہم جنت سے آئی ہیں۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان میں ایک خاتون بولی، کہنے لگی بیٹی آمنہ میں حضرت حوا ہوں، ساری انسانیت کی والدہ محترمہ۔ دوسری نے کہا بیٹی آمنہ میں حضرت ابراہیم کی زوجہ ہوں اور اسماعیل کی والدہ ہوں۔ تیسری نے کہا میں حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں۔ چوتھی نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی، اور ہمارے ساتھ جنت سے حوریں آئی ہیں جو تیری دائیا بن کر تیرے پاس رہیں گی۔ فرماتی ہیں میں خوش ہو گئی، مجھے ایک جام پلایا گیا جو نہایت سفید تھا، خوشبودار تھا، میٹھا تھا۔ فرمایا میرے جسم کے اوپر پسینہ آیا اور ہر پسینے کے جو قطرہ تھا اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ کہتے ہیں روشنی ہو گئی، میں نے دیکھا کہ سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضور کی والدہ ہی فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا۔ وہ کیسا نور تھا؟ جو کعبۃ اللہ کے صحن میں جناب عبداللہ کے گھر آیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ ایسا نور تھا کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو سرکار کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرا گھر روشن ہو گیا۔ وہ اتنی روشنی تھی کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ بلکہ ایک روایات میں آتا ہے کہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں وہ اتنا نور تھا، اتنا نور تھا کہ اللہ نے ساری کائنات کو روشن اور منور فرما دیا۔ سرکار کی آمد سے ساری کائنات روشن اور منور ہو گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہی فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ساری کائنات روشن ہے، ایک بندے کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس جھنڈا لگانے والے نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت میں لگایا۔ گویا کہ وہ اعلان کر رہا تھا کہ پیدا ہونے والا تو مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن میرے اللہ نے مشرق تا مغرب، زمین تا آسمان، ساری کائنات کا مالک اسی کو بنا کے بھیجا ہے۔ آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی جھنڈیاں لگا لی ہیں، اللہ نے تو جھنڈے لگوائے تھے۔ اور اگر سرکار کا میلاد نامہ پڑھ کے دیکھیں سیرت کی کتابوں میں تو صرف یہی نہیں، حضور کی والدہ اور آپ کے پاس ایک خاتون بھی تھی آپ کی خادمہ، فرماتی ہیں ہم نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جو ہیں وہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کے ستارے حضرت آمنہ کے گھر میں آ کر گر پڑیں گے۔ اور آج لائٹوں سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق، لیکن جب اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے تو وہ اپنی قدرت کے مطابق کرتا ہے۔ وہ خوشی بھی کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میلاد کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس سال کسی بھی خاتون کو بیٹی عطا نہیں فرمائی، بلکہ پورا سال جتنی بھی خواتین تھیں اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ لوگ لڈوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ نے تو بیٹے عطا فرمائے تھے، اور وہ تو خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں سرکار کی والدہ فرماتی ہے جب سرکار پیدا ہو گئے کائنات روشن و منور ہو گئی، سارے حجابات اٹھ گئے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو سرکار حالت سجدہ میں تھے۔ اب آپ نے ایک مسئلہ سماعت فرمانا ہے، سجدے کے لیے جسم کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جب سرکار پیدا ہوئے تو ایمان سے بتائیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پاک پیدا ہوتا ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے غسل ولادت دیا جائے۔ وہ خود بھی ناپاک ہوتا ہے، جس ماں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اسے بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ سرکار کی ولادت پہ جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حالت سجدہ میں تھے۔ آپ اعلان کر رہے تھے لوگوں میں اس دنیا میں آ گیا ہوں
میں خود بھی پاک ہوں، میری والدہ بھی پاک ہے، میں نے قدم لگا دیے ہیں، اللہ نے زمین کو بھی قیامت تک کے لیے پاک فرما دیا ہے۔ صرف پاک ہی نہیں اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ نے فرمایا، حضور کی حدیث سے پاک حضور فرماتا ہے جعلت الارض لی مسجدا وطہورا، فرماتے ہیں میں نے قدم لگائے، میرے قدموں کی برکت کی وجہ سے اللہ نے زمین کو پاک بھی بنا دیا، مسجد بھی بنا دیا، اور فرمایا اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو مٹی سے تیمم کر لے، اللہ اسے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ سرکار حالت سجدہ میں پیدا ہوئے، پتا چلا کہ کائنات کو پاک فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل دینے کا ارادہ کیا گیا کہ سرکار کو غسل ولادت دیا جائے، تو غیب سے آواز آئی غسل دیا جاتا ہے پاک کرنے کے لیے، یہ بچہ تو وہ ہے اس کے صدقے اللہ نے کائنات کو پاک فرما دیا ہے۔ اور دیکھا گیا میں اور آپ جب اپنی ماں کے شکم میں ہوتے ہیں، خوراک خون ہوتی ہے جو ناف کے ذریعے مجھے اور آپ کو بلکہ جانوروں کے بچوں کو بھی ملتی ہے، لیکن قربان جاؤ سرکار کے اوپر، جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ ناف بریدہ تھے، سرکار کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ پتا چلا کہ میں اور آپ جب ماں کے شکم میں ہوتے ہیں تو ہماری خوراک ناپاک خون ہوتی ہے، جب امام الانبیاء اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے تو پھر آپ کی خوراک جو تھی وہ نور الہی تھا۔ اور فرماتے ہیں سرکار مختون شدہ بھی تھے، کیا تھے؟ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم ختنے بھی کرواتے ہیں، سرکار کے ختنے بھی پہلے سے تھے، اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی پہلے سے لگا ہوا تھا۔ پتا چلا کہ جو 12 ربیع النور شریف کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوا تھا وہ پہلے کہیں موجود تھا، جو اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ تو میرے بھائیو 12 ربیع النور شریف کو میرے اور آپ کے آقا و مولا اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا پیارے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فضل عطا فرمائے، کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کی خوشی کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ خوشی کیا کرو۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نیا گھر بنائے خوشی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر حضور ہی نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور ساری کائنات ایسے ہی دنیا میں آئی تھی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔